थामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम, मेरी बहनों मेरे भाइयों जो यहाँ मौजूद हैं सब। और अजीब सी बात बताऊं कि आप लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो इतना अच्छा लग रहा है। और ये रमज़ान का महीना ही तमाम बरकतों को लेकर आता है। आज का मौजू बड़ा अजीब है कि दीनी असलाफ़ को नौजवानों का आइडियल होना चाहिए। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, उस वक़्त अरब ऐसे थे कि इन पर कोई हुकूमत भी नहीं करना चाहता था। उस वक़्त दुनिया की जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी वो रोमन एम्पायर थी और वो पर्शियन एम्पायर थी। एक तरफ बड़ी पर्शियन एम्पायर थी, दूसरी तरफ बड़ी रोमन एम्पायर थी। पर्शियन एम्पायर में ईरान और कज़ाकिस्तान और ये इलाके थे, और रोमन एम्पायर के अंदर शाम और मिस्र और इराक़ और पैलेस्टाइन, बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी। बीच में हिजाज का इतना बड़ा हिस्सा था, लेकिन उस पर कोई हुकूमत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियों में और दरिंदों की ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं था। कोई इस्लामी अखलाकी कदरें जो थीं वो उस वक़्त मौजूद नहीं थी इनके अंदर। सच बोलना और ईमानदारी से काम करना और लोगों की अमलाक की हिफाजत करना, औरत की इज़्ज़त, ये ऐसी बातें थीं जिनका वजूद ही नहीं था। और जो ज़माने का सबसे बड़ा बदकार, जुआरी, शराबी, जालिम था, वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त से देखा जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि आप इस किस्म के इंसानों में आए और आपने इन हज़रात की इखलाकी कदरों को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि ये सब के सब इनमें से एक एक आने वाले वक्तों के अंदर अपने वक्त का इमाम बना। और आज भी हम अगर बात करते हैं तो मिसाल अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की देते हैं, उमर फ़ारूक की देते हैं, उस्मान गनी की देते हैं, अली अल मुर्तज़ा, ज़ुबैर बिन आवाम, तलहा बिन उबैदुल्ला, साद बिन अबी वक्कास और खालिद बिन वलीद की देते हैं। ये वो लोग थे कि जिनका कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं था। हमारे असलाफ ही इस लायक हैं मेरे अजीज़ दोस्तों कि उनको फॉलो किया जाए, उनको अपना आइडियल बनाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं। देखो, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, फिर आप लोगों के सवालात, एक बात बार बार मैं कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में एक बार आ जाने के बाद अब अल्लाह के यहाँ और किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। ये कुरान का बोल है। अल्लाह फरमा रहे हैं इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, और इज़्ज़त उन लोगों की है। आइडियल उनको बनाओ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पर चल रहे हैं। फिर एक और जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, आइडियल बनाना है तो मेरे दोस्तों को बनाओ। भाई इसी से मुतालिक इन लोगों के सवालात होंगे और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि जवाब में आप हजरात को सेटिस्फाई कर सकूँ। आज पहला सवाल कौन करेगा? नीलम जी। नीलम, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे इस्लाफ हमारा माजी है, लेकिन ज़माना बदल गया है, तो क्या इन जदीद तकाज़ों को सामने रखते हुए क्या हम इन इस्लाफ को अपना आइडियल बना सकते हैं? अगर आपको उरूज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि दूसरी कौमें आपकी इज्जत करें, तो आपको अपने असलाफ ही को आइडियल बनाना पड़ेगा। अगर आपने उनको छोड़कर आप किसी दूसरे के पीछे गए तो सिवाय ज़िल्लत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में किसी ने आपसे अर्ज़ की, हज़रत आपकी वजह से इस्लाम को इज़्ज़त मिल गई। उन्होंने कहा एक मिनट, मेरी वजह से इस्लाम को इज़्ज़त नहीं मिली।
اسلام کی وجہ سے ہم چمک گئے. اسلام تو تھا ہی چمکا چمکایا. تو اگر آج بھی آپ کو انہی کو فالو کرنا پڑے گا, یہ اللہ کا رول ہے قیامت تک کا. اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی مثال سمندر میں اس جھاگ کی طرح ہے جو سمندر کی لہروں پر چلتا ہے. وہ چلتا رہتا ہے جہاں سمندر کی لہریں اس کو لے جاتی ہیں, اس کی اپنی کوئی وقت نہیں ہوتی. جی معز. السلام علیکم جنید بھائی. جی جنید بھائی, ہمارے خلاف جو تھے ان کا تعلق تو دینی سرگرمیوں اور اقامت دین سے ہوتا تھا, لیکن ہماری سرگرمیاں جو ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں. تو ہم اپنی دنیاوی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنے خلاف کو اپنا آئیڈیل کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ دیکھو آج کی دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑتی ہے اور کسی دوسری قوم کی زندگی کو اپناتی ہے, اس کو کسی دوسری قوم کی چیزیں اچھی لگتی ہیں, نبی کے متعلق باتیں کرتی ہے لیکن نبی کی زندگی کو پس پشت ڈال دیتی ہے, تو پھر جس قوم کی چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں اللہ رب العزت ذہنی طور پر اس قوم کو اس دوسری قوم کا غلام بنا دیتا ہے. وہ دینی قوم اس قوم کا غلام بنا دی جاتی ہے. آج ہمیں ویسٹ کی چیزیں پسند ہیں, آج ان کی شکل ہم کو پسند ہے, آج ان کی طرز زندگی ہمیں پسند ہے, آج ان کا فائنینشیل سسٹم ہم کو پسند ہے, آج ان کی اخلاقی برائیاں تک ہم کو پسند ہیں, آج ان کے معاشرے میں جو عزت والا ہے وہ ہمیں عزت والا لگتا ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو عزت والا تھا وہ ہمیں عزت والا نہیں لگتا. اللہ نے آج ذہنی طور پر بھی اور اللہ رب العزت نے دنیاوی طور پر بھی ہمیں ان کا غلام بنا دیا ہے, اور ایسا ہی ہوگا. اسلام کیا ہے؟ ہم نے آج اسلام کو, آج دین کو اور دنیا کو الگ کر دیا ہے. اسلام وہ دین ہے جس کے اندر دنیا ہے. اس بات کو ہم کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جو ان کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی پریشانی کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی ذلت کی زندگی گزارے گا. جی فریا. السلام علیکم جنید بھائی, میں پوچھنا یہ چاہوں گی آپ سے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں اس میں مردوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں, تو ہم خواتین یا ہم لڑکیاں اس کو کس طرح سے آئیڈیالائز کر سکتی ہیں, اور اگر کرتی بھی ہیں تو صرف نام کا, تو ایسا کیا ہو کہ ہمیں انہیں پوری طرح سے آئیڈیالائز کر سکیں؟ فریا, آپ کو پتہ بھی ہے آج کیا دن ہے؟ 10واں رمضان ہے. 10واں رمضان ہے. یہ کون سا دن ہے آپ کو پتہ ہے؟ آج کا دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے. دنیا کے اندر دو عورتیں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ ذہین کوئی عورت نہیں آئی. ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ان کو اپنے شوہر کی رسالت کا یقین ہو گیا, ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کا دین قیامت تک پھیلے گا, انہوں نے اپنا سارا مال لگا دیا اس دین کے اوپر. کیا سوچ کر کہ قیامت تک جو مسلمان آ کر اسلام پر چلے اس میں میرا اجر ہو. فریا نماز پڑھے تو فریا کی نماز میں بھی میرا اجر ہو, جنید لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس میں بھی میرا اجر ہو, معیز کی نیکی میں بھی میرا اجر ہو, نیلم کی نیکی میں بھی میرا اجر ہو. انہوں نے اپنا سارا مال لگا دیا. دوسری حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا اور جب فرعون نے ان سے بار بار پوچھا بتا تیرا رب کون ہے, اور وہ کہتی رہیں کہ میرا رب موسیٰ کا رب ہے. بھاری پتھر جب ان کے جسم پر رکھا گیا اور ان کا جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگیں تو میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی اس اپنی امت کی عورتوں کو آسیہ کا بتاؤ کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس نے اس وقت دعا کی اذ قالت رب ابن لی عندک, اے اللہ مجھے اپنے قریب کر دے. یہ دعا کی انہوں نے, مجھے اپنے قریب جنت میں جگہ عطا فرما. تو علماء فرماتے ہیں ایک نے اپنے ایمان کی بہترین قیمت اللہ سے لی, دوسرے نے اپنے مال کی بہترین قیمت اللہ سے لی. ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری حضرت آسیہ علیہ السلام. تو عورتیں تو بہت عقل مند ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہیں.
آپ بھی یہ کریے, اللہ قیامت کے دن آپ کو انہی کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے گا اور رہتی دنیا تک لوگ آپ جیسی خواتین کی مثال دیں گے. جی یاسین. السلام علیکم جنید بھائی. جی جنید بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اینکر اور کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, لیکن وہ اپنے اسلاف کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ بات یہ ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کرکٹرز کو اپنا آئیڈیل بنانا, کوئی مذائقہ نہیں ہے اپنے ایکٹرز کو مثال بنانا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے ایک دن مرنا ہے, مر کے اللہ کو جان دینی ہے, موت آنی ہے نا, موت کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوست, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے آج ذہن میں اقبال کے کچھ اشعار آ رہے ہیں, میں ان کو ذرا, اس کو ذرا کھولنا, ذرا کامران یہ دیکھنا, ذرا یہ مائک اس کو ذرا کھولنا. میں ترنم میں کچھ اشعار پڑھوں گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو لیڈر ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے. میں چند اشعار ترنم کے اندر پڑھوں گا, غور سے سننا. اقبال نے بتایا ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے, دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے, فخر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے, فخر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کہ رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. ایک زمانہ ہوتا تھا جی کہ جب یہ درس دیا جاتا تھا کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو اس کو فیس کرنا سیکھیں, ہر مشکل کا سامنا کریں. آج جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو فیس تو کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے, فیس بک پہ فوراً ڈال دیتے ہیں, ہر ایک ایک لمحے کی ایک ایک چیز کی اپڈیٹ. کوئی نیکی کرتے ہیں, جنید بھائی بھی بتا رہے تھے بالکل زبردست بات, کہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب اس میں بھی معاملہ چینج ہو گیا, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, فوراً یہ اس کی بھی جو ہے وہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیں. تو معاملہ ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ لگتا کچھ یوں ہے کہ جیسے فیس بک ہماری پہچان ہے یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہی آج کا عنوان ہے. یہ ہے کہنے کو تو ہیومرس ڈیکلیمیشن ہے, لیکن اس موضوع میں بھی کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سنجیدگی بھی چھپی ہوئی ہے, کہیں ایک بہت بڑا المیہ بھی چھپا ہوا ہے. تو ہمارے آج کے جو چاروں مقررین ہیں وہ اس موضوع پر اپنا اظہار خیال کریں گے. آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سب کو معلوم ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر بج جائے گا, 2.5 منٹ پر جب دوسرا بزر بجے گا تو آپ کا مائک بھی بند ہو جائے گا آٹومیٹکلی, اور آپ چاہیں تو اپنے ٹائمر کا اندازہ یہاں سے اس بڑی اسکرین سے لگا سکتے ہیں. یہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن آتا رہے گا. ہمارے تمام در پارٹیسپنٹس کے لیے ہیں SBG ہیمانی ہربل اور کرشی جامع شیریں کی جانب سے انعامات, اور ہمارا جو آج کا یہاں سے ونر ہے یا آج کے 2 ونرز ہیں وہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ وہ کوالیفائی کریں گے کرشی جامع شیریں کی گاڑی جیتنے کے لیے. جی وہ میں آگے بعد میں کروں گا, ٹھیک ہے.
تو جناب آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں, اگین ہمارے یہ مہمان مقرر ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم بیت بازی کے مقابلے میں اور اسپیچ کمپٹیشن میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ٹرانسمیشن چونکہ کراچی میں ہو رہی ہے اس لیے پارٹیسپینٹس کا دائرہ بھی کراچی تک محدود رہے, اس لیے ہم باقاعدہ طور پر انوائٹ کرتے ہیں, بلاتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے, چونکہ سب شہر ہمارے ہیں, یہ پورا ملک ہمارا ہے. آج پنجاب یونیورسٹی سے ہمارے پہلے مقرر ہیں, آپ کا نام ہے حمزہ مصطفیٰ اور آپ کا پیغام ہے, آپ کا عنوان ہے تقریر کا, فیس بک ہماری پہچان ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی بسم اللہ. مائک ذرا ابھی ٹائمر روک دیجیے ذرا ایک سیکنڈ, پہلے آپ چیک کر لیجیے مائک دوبارہ. آپ نے بند کر دیا مائک میرا, اب بولے. ہیلو, تھوڑا سا قریب کر کے بات کیجیے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں اب آپ اس بٹن کو مت دبائیے گا, یہ مائک آن ہے. اب آپ ٹائمر سیٹ ہے آپ کا جی, اسٹارٹ کریں ہم. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خواتین و حضرات, میں ایک کمزور انسان. آپ نے ابھی میری فیس بک ڈی پی نہیں چیک کی. اچھا. خواتین و حضرات, میرے دو مسائل ہیں. مسئلہ نمبر 1, میں جس بھی لڑکی کو دیکھتا ہوں مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کبھی میں موٹا ہو جاتا ہوں اور کبھی میں پتلا ہو جاتا ہوں. جب کوئی لڑکی مجھے دھوکہ دیتی ہے تو میں موٹا ہو جاتا ہوں, اور جب کوئی لڑکی مجھے پیار کرتی ہے تو میں پتلا ہو جاتا ہوں. خواتین و حضرات, مجھے دیکھ کر آپ اندازہ تو لگا ہی چکے ہوں گے کہ آج کل میں دھوکے سے ہوں. دیوکار, یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نظر پہلی دفعہ چھیموں کی فیس بک آئی ڈی پہ پڑی. مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے پیار ہو گیا. میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا رہا مگر نہ رکھ سکا, کیونکہ آپ کو پتا دل تو موٹا ہے میری طرح. میں نے اس کو فیس بک پہ پیغام بھیجا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ مسکرائی. میں نے اس کو پھر پیغام بھیجا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو پھر پیغام بھیجا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں. وہ پھر مسکرائی. وہ مسکرائی, میرے دل میں لڈو پھوٹے, میرے جذبات نہیں لنگڑائی. میں کہا ابھی حمزہ صاحب اپنا کام بن گیا, مگر میرا کام نہیں بنا کیونکہ فیس بک میری پہچان نہیں بنی. وہ پھر مسکرائی اور کہنے لگی حمزہ میرا بھی ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہنے لگی مجھے بالو پسند نہیں ہے. جی وقار, اس کو بالو پسند نہیں اور فیس بک میری پہچان نہیں بنی. اس غم میں نے شین سے شربت بیچنا, شین سے شاعری کرنا, شین سے شروع کر دی. چھوڑ دی عشق میں کیا رکھا ہے, کبھی امی ناراض کبھی ابو ناراض, بجھا لے اپنے سینے کی آگ. میں دے رہا ہوں شربت کا گلاس 5 روپے 5 روپے 5 روپے. بھجن آپ کیوں کھڑے ہیں, اٹھ کے پیسے کٹے کریں. 5 روپے 5 روپے 5 روپے. میں شربت بیچ رہا تھا کہ میری دکان پہ بابا جی ہے. کہنے لگے بیٹا تم اتنے حسین ہو, خوبصورت ہو, نوجوان ہو, یہ کیا ماجرا ہے, تم نے فیس بک کو اپنی پہچان نہیں بنایا, آج تک کوئی لڑکی نہیں پھنسائی, تم نے کیا کھایا تھا. میں نے کہا بابا جی میں نے آم کھایا تھا. کہنے لگے ہو تمہیں نہیں پتا, آم کھانے سے وٹامن آتے ہیں, وٹامن سے طاقت آتی ہے, طاقت سے انسان کام پہ لگتا ہے, کام سے پیسے آتے ہیں, پیسے سے شادی ہوتی ہے, شادی سے بیوی آتی ہے, بیوی سے بچے آتے ہیں, بچوں سے ٹینشن آتی ہے, ٹینشن سے ڈپریشن آتا ہے, ڈپریشن سے موت. اب کھاؤ گے آم. میں کہا نہیں بابا جی. جی وقار, میں نے آم کھانے چھوڑ دیے اور ایک دن آ گیا کہ فیس بک میری پہچان بن. آخر میں جاتے ہوئے میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں جب کراچی آ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار تم نے کراچی جا کے یہ کہنا کہ مجھے موٹر سائیکل دے دو, تو موٹر سائیکل مل جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا پھر؟ غلط. اور چلیں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر بادامی کلفی بڑی مشہور ہے, اور یہاں پہ سمجھ تو آپ گئے ہی ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. چلیں زبردست. حمزہ مصطفیٰ دے پنجاب یونیورسٹی سے. ہماری اگلی مقررہ, ان کا تعلق ہے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے. آپ ہیں محجبین, اور آپ بھی اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں گی کہ فیس بک ہماری پہچان ہے. جی جناب والا, فیس بک ہماری پہچان ہے, مگر یہ وہ شناختی کارڈ والی پہچان نہیں جو آئینے میں ہر چیز کو عیاں کر کے دکھاتی ہو, بلکہ یہ تو وہ تخیلاتی پہچان ہے کہ جس میں کالے سے گورا, گورے سے کالا, امیر سے غریب, غریب سے موٹے سے پتلا, شادی شدہ سے سنگل, 11 بچوں کے باپ سے موسٹ ایلیجبل بیچلر, فرحان سے فرحانہ, شکیل سے شکیلہ, راحیل سے راحیلہ بننے کی سہولت موجود ہے. جناب والا, فیس بک وہ رشتے کرانے والی خاتون ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شادیاں اور طلاقیں کروا چکی ہے. فیس بک وہ زندگی کی کتاب ہے کہ جس میں پیدا ہونے سے مرتے دم تک, کھاتے پیتے, اٹھتے بیٹھتے, نہاتے دھوتے, یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی محسوس کیے جانے والے جذبات درج کیے جاتے ہیں. جناب والا, فیس بک پہچان ہے ان لوگوں کی, میرے جیسے, جناب والا میرے جیسے ان لوگوں کی کہ جن کے گھر والے انہیں منہ نہیں لگاتے, جنہیں اپنی شکل و صورت و شخصیت پر شک و شبہات ہوتے ہیں, جو رنگ گورا کرنے والی اور قد اونچا کرنے والی کریموں کے بڑے خریدار ہوتے ہیں. اور جناب والا, یہ فیس بک پر پرنس, پرنسس, شہزادہ, شہزادی, راجہ, رانی, لولی, اینجل کے نام سے نمودار ہوتے ہیں. جناب والا, فیس بک پہچان ہے
ہم جیسے لوگوں کی, ہم جیسے غریبوں کی, جو لائکس اور شیئرز کے لیے فیس بک کے اپنی ہر پوسٹ کے نیچے لکھ ڈالتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو اس پوسٹ کو ضرور لائک کریں, اگر آپ مسلمان ہیں تو اس پوسٹ کو شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور جنابی والا پوسٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک درخت کی جھاڑی, اور جھاڑی پہ ایک بڑا سا گل دائرہ, اور جنابی والا پھر ہم تو ٹھہرے پکے مسلمان, تو ہم اس پوسٹ کو لائک کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں. جنابی والا بات کروں ان لوگوں کی جو اپنی کم عقلی کا اظہار کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں, فیلنگ alone with 40 others, یعنی جنابی والا اکیلے محسوس کر رہا ہوں 40 لوگوں کے ساتھ. تو جناب والا آج مجھے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, بڑے فخر کے ساتھ مجھے کیا پڑھنا پڑتا ہے, ہاں مجھے یاد آیا, بڑے فخر کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے, پاکستان نہ پرچم پاکستان. جناب والا فیس بک ہے میری پہچان, فیس بک ہے میری پہچان. شکریہ. آل رائٹ, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے محجبین. ام فروہ ہیں ہماری اگلی مقررہ, تعلق آپ کا بھی ہے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے. سمجھتی آپ بھی یہی ہیں کہ فیس بک ہماری پہچان ہے. وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب. علی وقار, میری امی نے میرے لیے دیکھا فیس بک پہ رشتے کا اشتہار. لکھا تھا ایک نو عمر سید زادہ, نیک چلن سینہ کشادہ, لمبا کم پست زیادہ, گھنگرالے بال آسودہ حال, لا زوال با کمال, نیک خیال ہرن جیسی چال, اور گھنگرالے بال, حسن کا دل دادا, شادی پر آمادہ, ذات پانچ سے انکاری, اپنی سواری اور اعلیٰ خاندان, عرصے سے پریشان کے لیے ایک حسینہ چشمے مقبور, چہرہ پر نور, با کردار, با وقار, مکر و فریب سے آری, دیکھنے میں پیاری. جب میری امی نے دیکھا پیاری تو امی کو یاد آئی اپنی دلاری. امی نے کہا بیٹا اسے ذرا مارے اسٹاک. میں نے جو دیکھا وہ نکلا شاہ رخ خان جیسا خوبرو نوجوان. علی وقار, میں نے کہا بس امی اس پہ تو آ گئی میری جان, اس کو گھر بلا لیں کسی شام تاکہ ہم اسے پیش کریں کرشی کے جام. لیکن افسوس صد افسوس کہ جب میں کرشی کے چائے کی کپوں کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو علی وقار سامنے بیٹھا شخص شاہ رخ خان تو کیا لگتا, وہ تو کوئی مل گیا کہ جادو جیسا تھا. لیکن ابھی کچھ آنکھوں میں خواب باقی تھے. لیکن اس نے یکدم مجھے دیکھا اور کہا الے پھلوا تم ہی تو ہو میلے تھابوتی تھے دادی. بس علی وقار یہ سننا تھا اور میرے خواب چکناچور. میں نے کہا سیاستدان تو کم کرپشن کرتے ہیں, جو 10 فلٹر لگا کر فیس بک پر اپنی تصاویر لگاتے ہیں, انہیں اندر کرنا چاہیے. لیکن علی وقار آج کل تو کیا فیس بک نے ہر کام آسان. فیس بک پر تو ہر شخص شاہ رخ خان, کیونکہ فیس بک ہماری پہچان. علی وقار, فیس بک نے دی مختلف لوگوں کو مختلف پہچان. سب سے پہلے بات کروں ہیش ٹیگ سے محبت کرنے والے. یہ گئے سمندر, انہوں نے لگایا اسٹیٹس سمندر, ہیش ٹیگ سمندر, ہیش ٹیگ ریت, ہیش ٹیگ سورج, ہیش ٹیگ میں کالی ہو گئی, ہیش ٹیگ کالے ہوا تو کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں. میری طرف سے ان کے لیے ہیش ٹیگ بس کر دو بس. علی وقار, آگے بڑھتے ہیں. دوسری قسم, ان کو اگر میں یہ کہوں کہ پیار نے نکما بنا دیا, غالب یہاں پیار کیا تو ڈرنا کیا, تو کوئی حرج نہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ان سے لڑائی ہو جائے تو جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا, اور اگر ان کی ان سے دوستی ہو جائے تو پھر یہ اپنی سالانہ اینیورسری مناتے, ماہانہ اینیورسری مناتے, پھر پر گھنٹہ اینیورسری مناتے, پھر روز کی اینیورسری فیس بک پر مناتے نظر آتے ہیں. علی وقار, پھر تیسری قسم کے لوگ, بابا کی پرنسس. جی ہاں, بابا کی پرنسس, 12 سال کی عمر میں ان کے 1500 فالوور. جب یہ ہوں گی 25 سال کی تو پھر ان کو تو اپنے فالوورز کے ساتھ الگ صوبہ چاہیے ہوگا. علی وقار, علی وقار, پھر فراغت کے دل دادا. ایک ہوتے ہیں فارغ لوگ, جی آپ نے صحیح پہچانا, ایک ہوتے ہیں فارغ لوگ, ایک ہوتے ہیں شدید فارغ لوگ, ایک ہوتے ہیں شدید فارغ لوگ, جو پانی پینے سے بیت الخلا تک جانے کا اسٹیٹس لگا کر خود کو آئنسٹائن نیوٹن سمجھتے ہیں. پھر یہ کہوں تو کچھ حرج نہ ہوگا کہ پوری دنیا کے نوجوان خلا میں پہنچ گئے اور میری ملک کے نوجوان بیت الخلا میں بیٹھ کر اسٹیٹس ہی لگاتے رہے. لیکن فیس بک ہماری. آخری ہماری آج کی مقررہ بشرا قاسم, تعلق آپ کا ICMAP انسٹیٹیوٹ سے ہے, اور ظاہر ہے کہ موضوع آپ بھی اسی پر اظہار خیال کریں گی کہ فیس بک ہماری پہچان ہے. بشرا, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آج پرانے میرے کچھ یار ملے, مل بیٹھے مہینوں بعد ملے, پھر ہوئے جو باتیں کچھ دیر گئی رک. ایک دوست نے پوچھا کیا ہوتی ہے فیس بک. میں بولا فیس بک ہماری پہچان ہوتی ہے, ینگ گرلز اینڈ بوائز کی جان ہوتی ہے. وہ بولا فیس بک ہماری پہچان نہیں, وقت کی بربادی کوئی کام نہیں. میں بولا فیس بک پر ہم رشتے ہیں بناتے, ریلیشن شپ اسٹیٹس کیوں ڈی پی سے لگاتے. وہ بولا فیس بک پہ جھوٹے لف کا جال ہوتا ہے, ڈی پی بھی فیک ہوتی ہے, سب تو ریٹریکا کا کمال ہوتا ہے. میں بولا مجھے ایڈ کرو, آئی ایم پرنس ایٹ فیس بک. وہ بولا تجھے کیا دیتی ہے فیس بک, جھوٹا تیرا اسٹیٹس پبلک کر دیتی ہے فیس بک. ڈائلاگ اور کاپی پیسٹ سے میرے یار زندگی نہیں بنتی, لوگوں کی پہچان فیس بک پہ نہیں بنتی.
हाज़िर नाज़रीन, शैतानी वसवसों से बाबरकत नाम और बाबरकत कलाम से जला बख्शते हुए कलम ऐसे काँप उठा जैसे सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हुए जिस्म काँप उठा। जी हाँ, फेसबुक हमारी पहचान है और पहचान भी ऐसी। ज़रा मुलाहिजा फरमाइए, मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, फेसबुक का ही कानून होना चाहिए। दरअसल फेसबुक बना तो लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग फेसबुक के लिए बना दी गए हैं। जो लड़का सारा दिन फेसबुक पर लड़की बना मसरूफ होता है, अक्सर अम्मी के जवाब देने पे आवाज़ देता है, जी आई। उल्टा हर मौजू को देखा, औरत को पतलून में देखा, मर्दों पर शेफून को देखा, खान बनी खातून को देखा। जिस परी चेहरे के पीछे लड़का दीवाना हो रहा था, पता चला वो तो कोई मोटे पेट वाले अंकल हैं। टंडो आदम में बैठी हुई लड़की अमेरिकन रेसर से दोस्ती लड़ा रही होती है और अंडा मोड़ पर अंडा बेचने वाला किसी ब्रिटिशर से इश्क झाड़ रहा होता है। दरअसल वो जिस अंग्रेज से इश्क फरमा रहा होता है वो इसकी गली की रिहाइश पजीर रुखसाना होती है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको गली, स्कूल, मोहल्ले वाले मुंह तक नहीं लगाते, मगर फिर भी फेसबुक पर वो प्रिंस, शहजादा, रॉकिंग न जाने क्या क्या बन जाते हैं। जनाब सदर, ये कोई हंसने की बात नहीं, ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मैं किसी की प्रिंसेस ही नहीं सही, फेसबुक पे प्रिंसेस ही बनी बैठी हूँ। मोहब्बतों नफरतों का निशा बन गई, जिस्म मेरी रूह मेरी जा बन गई, सूरत फ्रेंडलेस मेरी खानदान बन गई और पोस्टों से ये मेरा ऐलान बन गई। व्हाट्स ऑन योर माइंड की लाइन मेरा उन्वान बन गई। जी हाँ जनाब सदर, फेसबुक हमारी पहचान बन गई। जो आता है ज़बान पे नज़र आता है उधर, हर जगह की पिक्चर जिधर में वो उधर, मिलती है हर बात। राइट, ओके, मैं चारों कंटेस्टेंट से गुजारिश करूंगा कि आप आ जाइए, ज़रा ऊपर आ जाइए यहाँ पर स्टेज पर। आज का हमारा उन्वान था फेसबुक हमारी पहचान है। ये मुरतब कर रहे हैं नताइज, और इस दौरान में करशी जामे शीरी की जानिब से जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दूं, चूँकि बैतबाजी का भी जो फाइनल का विनर होगा वो करशी की कार ही अपने साथ लेकर जाएगा। तो इस करशी ने रोज़ाना के लिए कुछ सवालात भी लिखे हुए हैं, और आज का करशी का सवाल है, रमज़ान मुबारक से पहले कौन सा महीना आता है? ये हमारी टेलीविज़न ऑडियंस के लिए ये सवालात हैं, और इस क्विज़ में आप किस तरह शामिल हो सकते हैं, तरीक़ाकार है आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। जुनैद भाई, योर कमेंट? Very impressive, all four very impressive, और your debates were very funny, actual में funny थे और humorous था, और उसमें जैसे वसीम भाई ने शुरू में एक बात की कि वो एक संजीदगी का एलिमेंट था जो हमें ये बता रहा था कि हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि जाते जाते आप कोई एक इसका अच्छा पहलू भी बयान कर देते, लेकिन बिकॉज यू वांटेड टू मेक इट साउंड वेरी ह्यूमरस, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। राइट, तो बतौर मजमू आपके ख्याल में मुकाबला वेरी नाइस, बेहतर हुआ है। वेरी नाइस। आबिद अली उमंग साहब, आप एक सेकंड कैलकुलेशंस करें। बिल्कुल, आप अपना वो एक चीज़ थी वसीम जी, कि वो जो वाली बात है ना कि, और ये मैं भी नोट करता हूँ कि आज हम कोई भी काम करें फेसबुक पे डाल देते हैं, वो जो एक बहुत बड़ी एक अखलाकी बड़ाई हुआ करती थी कि लोग नेकी के काम किया करते थे और उनको छुपा लिया करते थे। आज ये बात, पहले अगर कोई इंसान अपनी नेकी को बयान करता था तो वो बात ना बहुत मायूब समझी जाती थी। सही है। आज इसको फेसबुक पे डाल देना मायूब नहीं समझा जाता, यानी वो एक हिस्स या तो माशरे से ख़त्म हो गई या मर चुकी है कि कोई इंसान अपनी नेकी को अगर छुपाए, ये बड़ापन जो है और ये जो एक अखलाकी बड़ाई है ये ख़त्म हो चुकी है। मैं भी करता हूँ इस तरह, मैं भी करता हूँ। हमने कुछ बहुत अच्छा किया तो हमने उसको फेसबुक पर डाल दिया, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन इसका भी अगेन जिस तरह आपने कहा, शायद ये मुस्बत पहलू भी हो सकता है कि इट में इनकरेज अदर्स एज वेल, कि जनाब ये अच्छा काम किया है तो चलो बाकी भी इस तरह ये भी यानी किसी को अगर इससे वो मिल जाए, क्या नाम है, बूस्ट मिल जाए। तो सर आबिद अली उमंग साहब, ये रिमार्क्स के साथ साथ इस पर मेरे ख्याल में क्या पब्लिक रिस्पांस ले लिया जाए? अच्छा, ये दोनों बिल्कुल आप थर्ड जज हम पब्लिक को नहीं रख लें? रख लीजिए सर। किसी के रिश्तेदार तो नहीं बैठे होंगे ना अंदर? नहीं, हमने ये देखा बेटा, बहुत सिंपल से मेरे कमेंट्स इतने हैं कि आप लोगों ने, मेरी गुजारिश है कि मैं फिर गुजारिश करूंगा आइंदा आने वाले जितने भी कंटेस्टेंट हैं जो बाद में आ रहे हैं, ह्यूमरस स्पीच को स्टैंडिंग कॉमेडी से डिफरेंट रखिए। आप कोशिश कीजिए कि जो कुछ आप अदा कर रहे हैं उसमें आपकी
آپ کا انداز بیان, آپ کا اتار چڑھاؤ, آپ کے پوزز اور آپ کی ڈیلیوری جو ہے وہ تقریر کو خوبصورت بنائے. آپ کی ایکٹنگ یا آپ کا آواز نکالنا یا آپ کا کسی طریقے سے اس کو ہیومر کو کریٹ کرنا, اٹ از اے پارٹ آف اسٹینڈنگ کامیڈی. کوشش کیجئے کہ اس سے دور رہا جائے. میں یہ ایک بہت سمپل کامنٹ کروں گا. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس میں نے کل تو خیر ہم نے فیصلہ کیا تھا, لیکن وسیم بھائی یہ ممکن نہیں ہے جب آپ آگے تمام راؤنڈز لے کر جا رہے ہوں. ہمارے پاس آج پہلی پوزیشن ہم بہت کلیئر اناؤنس کر دیتے ہیں, اور 2 پوزیشنز کے لیے بیٹا پبلک رسپانس کے ہمارے پاس 5 مارکس ہیں. اور پبلک رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ججز تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, یوز آف مائک کیسا ہے, پازز کیسے ہیں, ڈیلیوری کیسی ہے, آپ نے کتنا بہتر اور کیسے ادا کیا. لیکن ہیومر کے لیے ضروری یہ ہے کہ کیا عوام الناس تک آپ کا پیغام پہنچا, کیا وہ یہ سمجھے. تو ہمارے پاس 5 مارکس ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ 2 لوگ جو یہاں پر آج جنہوں نے سیکنڈ پوزیشن 2 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے, یہ عوام فیصلہ کرے گی. اور آپ بہت خیال کیجئے گا کہ آپ ایک بہت بڑے منصب پر ہیں. بہت آنیسٹلی ان دونوں بچوں کو سامنے رکھیے گا, اور آپ کی تالیاں اس بات کا جو ہے نا وہ اعلان کریں گی کہ اس میں سے کس بچے کو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. آج کی پہلی پوزیشن بہت کلیئر تھی. مکمل موضوع کی ریلیونسی, جس کا بھی نام لیا جائے. تو بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائیے گا, اور پیچھے قرشی دکھنا چاہیے نا, قرشی ہے جس کے لیے آپ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں. فرسٹ پوزیشن آپ کی اجازت سے سر. بالکل. جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے آپ کا تعلق سیدہ ام فروہ زیدی. تھوڑا سا اور آپ کی اجازت ہو تو وسیم بھائی دونوں بچوں کو آگے. جو سیکنڈ پوزیشن ہے, ڈیسیشن آپ لوگوں نے لینا ہے. 2 بچے ہیں ہمارے پاس. محمد حمزہ فرام پنجاب یونیورسٹی, سر آگے تشریف لائیے گا. دیکھیں محمد حمزہ کے لیے آپ نے ووٹ کرنا ہے کہ ان کو سیکنڈ راؤنڈ میں کوالیفائی کرنا ہے, یا اس کے بعد ان 2 میں سے کسی ایک بچی کو آنا ہے. ایک مرتبہ آپ کی تالیاں ہونی چاہیے. محمد حمزہ کا فیصلہ کریں گی وہ. اب ہم دوسرا فیصلہ کرواتے ہیں. سر حمزہ بھائی تھوڑا سا پیچھے ہوں گے. سیکنڈ آپ کے ساتھ ایکول پوزیشن کے لیے کوالیفائی کیا بشرا قاسم ICMAP سے. آپ کی تالیاں فیصلہ کریں گی ان دونوں میں سے کس کو جانا ہے. تو بڑا واضح ہے. تو میرے خیال میں بیٹا فیصلہ عوام الناس تیسرے جج کے تحت ہم نے اپنے طور پر جو کچھ فیصلہ کیا تھا. جنید بھائی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بہت اچھا بولا آپ نے, لیکن میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ پلوان جی کو کر دیں. تو پنجاب سے آئے ہو آپ کی بہت ساری تالیوں میں. کہاں سے؟ لاہور سے. چلو ہمارے مہمان بھی ہیں, تھوڑا سا حق نہیں, وہ تو سب فیصلہ تو عوام نہیں کر دیا جی. ان کے لیے تو فیصلہ عوام نے کر دیا. بیٹا ایک لاسٹ تھنگ, آج کے جو سیکنڈ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جو لوگ جو گئے ہیں, محمد حمزہ آپ کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے. آپ کی تالیاں اس بات کا فیصلہ کریں گی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ بیٹا جو دونوں ونر سے آگے آ جائیں. پیچھے قرشی دکھنا چاہیے, تھوڑا سا آپ اس سائڈ پر آ جائیے. میں صرف لاسٹ میں اتنا کہوں گا کہ بیٹا یہ آپ لوگوں کی صلاحیتوں کی ججمنٹ نہیں ہے, یہ 4 منٹ کی پرفارمنس کی ججمنٹ ہے. جس نے 4 منٹ میں آج جو پرفارم کیا ہے ہم نے اس کو جج کیا ہے. آپ چاروں کی صلاحیتیں برابر ہیں, آپ چاروں پاکستان کا مستقبل ہیں, اور انشاءاللہ العزیز کل آپ 2 ہیں, پرسوں یہ 2 ہوں گے, اور وہ تمام لوگ جو جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ اس فتح کے اسٹیج پر انشاءاللہ آئندہ ضرور موجود رہیں گے. ویری ویل ڈن. نائس, ویری ویل سیڈ, رائٹلی سیڈ. ایک وقفے کے بعد ہم اپنے نیکی کے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں